अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस के साथ मैं हूं हसन अहमद। गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की शहादत हो गई। इब्राहिम रईसी अज़रबैजान गए थे डैम का इफ्तिताह करने, जिसके बाद वो वापसी अपने मुल्क आ रहे थे और मुल्क वापसी आने के रास्ते में ही मौसम ख़राब हुआ, उनका हेलीकॉप्टर मिस हुआ। मिस होने के बाद ख़बर ये आई कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से ईरानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बड़ी दुश्वारी हुई। बारिश का सिलसिला जारी था और तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी, जिसपे हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू तैयारे और रेस्क्यू अमला उतर नहीं पा रहा था पहाड़ पर, क्योंकि जो जहाँ पे क्रैश हुआ वो पहाड़ का एरिया था। तो इलाकाई कोपमाओं की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद भी बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद रात तक हमारे पास जो अपडेट्स रात तक मौसूल हो रही थी, उस पर यह आ रहा था कि ईरानी हुकूमत के पास एक बुरी खबर है जो कि कुछ घंटों में शेयर कर देंगे। और जब मेरे पास ये खबर ज़राए से मुझे मिली ये खबर, जिसमें ये बताया गया कि रात 1:45 के ईरानी सदर की डेथ हो गई है और साथ साथ उनके जो साथ अमला था वजीर खारजा समेत उनकी भी शहादतें हो गई हैं। जिसके बाद ईरानी सदर ने ईरानी गवर्नमेंट ने ये ऐलान नहीं किया, अपने पास ये खबर रखी, लेकिन सुबह के वक्त ईरानी गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि ईरानी सदर और वजीर खारजा समेत जितना भी अमला था वो शहीद हो गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ जिसमें सदर को निशाना बनाया गया। हमने 19 से ये देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे वाक़े हुए जिसमें सुदूर को निशाना बनाया गया और जिसमें पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक भी शामिल हैं, जिनको हवाई जहाज़ के ज़रिए निशाना बनाया गया। बहुत सी मामले इस मामले पर बहुत सी तनकीदें भी हो रही हैं, बहुत से मामले पे तशवीश का भी इज़हार किया जा रहा है कि ये कोई हादसाती शहादत नहीं है, ये प्री प्लान करके, ये पूरा मनसूबा बंदी करके ये वाक़या रोनुमा हुआ है, जिस पे ये बताया ये जा रहा है कि इसमें इसराइल मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि दमिश्क 1 अप्रैल को दमिश्क में इसराइल ने हमला किया था, जिसके बाद ईरानी सदर और ईरानी गवर्नमेंट ने फिर जवाबन ईद के चौथे दिन ये जवाब दिया था इस हमले का। और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ ईरान में हुई थी, जिसमें से 200 से 300 जो रॉकेट वो ईरान की तरफ से दागे गए थे इसराइल पर, जिसमें से 50 या 40 की कीमत में ये रॉकेट पहुंचे थे इसराइल में। बाकी आयरड्रोम की वजह से और दीगर टेक्नोलॉजी की वजह से उनको नाकाम बना दिया गया था। उसके बाद हमने ये देखा कि इसराइल ने धमकी दी थी कि बदला लिया जाएगा, और क्या बता ये बदला जो इसराइल ने ईरान से लेना था वो डॉक्टर इब्राहिम रईसी के कत्ल से हो। ये सारे मामला पे तहकीक चल रही है पूरी दुनिया में, और स्पेशली मुस्लिम ममालिक में इस वक्त अफसोस का मंजर देखने को मिल रहा है। पूरी मुस्लिम उम्मत में बेचैनी पाई जा रही है, जो क्योंकि डॉक्टर इब्राहिम रईसी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और कहा यह जाता है कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद नायब समझे जाते थे, और बताया यह जा रहा था कि डॉक्टर इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के बाद ये मनसब दिया जा सकता था, लेकिन उनकी शहादत ये रोनुमा हो गई। शहादत का वाक़या, और शहादत से कुछ वक्त कबल डॉक्टर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का भी दौरा हुआ था, जिसमें उनको बहुत सी थ्रेट थी, और अज़रबैजान जाने से पहले भी उनको बहुत सी धमकियाँ थी, बहुत सी थ्रेट से कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो इदारे थे जो सिक्योरिटी को देख रहे थे, उन्होंने भी अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन जो वाक़या जो होना था वो हो गया। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, रियाज आजिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी रियाज साहब, उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़ा धचका लगा है ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की शहादत से, क्या कहेंगे इस पर? यकीनन अफसोसनाक वाक़या है, और अफसोसनाक वाक़या इस एतबार से भी कि ये एक दहशतगर्दी का भी इसमें पहलू निकल रहा है कहीं ना कहीं से, और दूसरा ये कि अगर ये हादसा है तो तब भी अफसोसनाक है कि एक अच्छे लीडर से ईरान महरूम हुआ है, जिसने अभी गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान का भी दौरा किया था, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे कमिटमेंट्स किए थे और कुछ एग्रीमेंट्स भी करके गए थे, कुछ MOUs पर भी साइन करके गए थे, और खासतौर से तेल की जो गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मंसूबा जो खटाई में पड़ा है, उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हुई थी। तो बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी थी,
اور یہ تقریباً 20 سال کی عمر سے حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یعنی جب انقلاب آیا تھا، انقلاب ایران، جی اس وقت سے یہ حکومت ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مختلف عہدوں پر انہوں نے کام کیا. بالکل. یہ پہلے جوڈیشل سیکشن میں رہے، یعنی عدالتی امور سے ان کی وابستگی رہی. اس کے بعد یہ پالیٹکس میں آئے. پہلی دفعہ یہ جب پریزیڈنٹ کے لیے انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو اس میں ان کو ناکامی ہوئی تھی. لیکن جب سیکنڈ ٹائم انہوں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تو ان کو کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے پریزیڈنٹ الیکشن میں ان کو کامیابی، یعنی 2 دفعہ یہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ایران کے. تو بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی. اور ان کے حوالے سے خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ جو خامنائی صاحب ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے نائب بھی ان کو قرار دیا جاتا تھا کہ ان کے بعد جو ہے ان کی پوزیشن بننے والی ہے یا یہ اس پوزیشن پہ جانے والے. تو اتنی اہمیت تھی. تو یقیناً ایک بہت بڑا لاس ہے ایران کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی بہت بڑا لاس ہے. لیکن اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا آپ سے کہ دہشت گردی کا پہلو ہے اس میں. وہ اس طرح کہ دیکھیں موسم کی خرابی اپنی جگہ ہے، اور ایرانین میڈیا جو اس وقت رپورٹ کر رہا ہے وہ بھی بڑی احتیاط سے باتیں آگے بڑھا رہا ہے، اور وہ کانفیڈینشیل چیزیں آگے نہیں کر رہا، کیونکہ اس سے انٹرنیشنلی بڑے ریپریکیشن آ سکتے ہیں، اور اس سے اندر بڑی خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ریاض صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس میں جی ریاض صاحب اس میں آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کا معاملہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ عید کے چوتھے دن جب کوشچن کر لیں، میں اسی حوالے سے ذرا کمپلیٹ کر لوں. جی آپ پہلے کمپلیٹ جو ایرانین میڈیا ہے وہ بڑی احتیاط سے اس حوالے سے جو رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ اس پہلو کو اجاگر نہیں کر رہا. لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ دہشت گردی نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ دہشت گردی تھی. وہ بڑی احتیاط سے اس پہ کام کریں. اب آپ سوال کر لیں اب کیا پوچھنا ہے، پھر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دہشت گردی ایران میڈیا تو یہ بتا بھی نہیں رہا اور نہ ہی اس پہ بات کر رہا ہے. لیکن اس میں یہ لگتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی انجینئر سے بھی شو سے پہلے بات کی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہیلی کاپٹر تھا اس میں 2 انجن ہوتے ہیں، اگر ایک فیل ہو جائے تو دوسرا یوز ہو سکتا ہے، اور دوسرا بھی خراب ہو جائے تو بآسانی یہ پائلٹ جو ہے وہ اس کو لینڈ کروا سکتا ہے. پھر جو ایران کے صدر ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا، ان کے ٹیم ممبرز کو نہیں پتا تھا کہ موسم آگے خراب ہو سکتا ہے؟ یہ پورا معاملہ کیا لگ رہا ہے ایسا؟ اچھا اس میں دیکھیے ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ آذربائیجان گئے تھے ایران سے اس وقت بھی ایسا ہی موسم تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. جی اور اس وقت بھی ایسا ہی موسم تھا جب انہوں نے وہاں پہ یہاں سے ٹیک آف کیا، یعنی تہران سے ٹیک آف کیا، تب بھی ایسا ہی موسم تھا، اور وہاں پہنچ کر بھی ایسا ہی موسم کموبیش تھا، اور واپسی میں بھی وہی موسم تھا. اس میں تھوڑی بہت یقیناً چینجز آئے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی بہت بڑا چینج نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ موسم کا افیکٹ کم ہے. بالکل. یعنی اس پوری صورتحال میں موسم کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اتنی زیادہ اس کے اندر جان نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے انٹرنیشنلی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ترقی کر چکی ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے کام بہت دور بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ لیزر کے ذریعے، الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اور اس میں ایک پہلو یہ ہے، یہ کچھ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے اور لیزر ریز کے ذریعے انجن کو بلاک کیا جا سکتا ہے، اس کو سیز کیا جا سکتا ہے کسی بھی جہاز کے یا کسی بھی ہیلی کاپٹر کے. تو اگر یہ کیا گیا ہے تو یہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ایرانین میڈیا جو ہے بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اور شاید اس تک وہ پہنچ رہے ہیں اس بات تک کہ انجن کو سیز کیا گیا. جب انجن اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ اڑ سکے، اور اطراف میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں کہ وہ لینڈ کر سکے کیونکہ یہ سب پہاڑی علاقہ تھا، ایسا ہی ہے، تو وہ کسی پہاڑ سے ٹکرا کے جو ہے کریش ہوا ہے. تو یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف میڈیا چینلز کی طرف سے کہ جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. البتہ جو ایرانین میڈیا ہے وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہے، اور وہ کیونکہ دیکھیے اس کے ریپرکیشن بڑے خطرناک ہیں. وہ اس طرح کہ اگر ایران یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس نے کی، اور اگر یہ اسرائیل نے کی یا امریکہ کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے یہ دہشت گردی کی گئی ہے تو پھر اس کا جواب بنتا ہے. اور اگر یہ جواب دیا جائے گا تو پھر یہ جنگ کی طرف بڑھے گی مطلب دنیا، پورا خطہ جنگ کی طرف بڑھے گا. تو اس اعتبار سے یہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. تو اس لیے ایرانی میڈیا شاید ابھی احتیاط کر رہا ہے. تو یہ جو پورا معاملہ پیش آیا ہے
تو آپ کو نہیں لگتا اس میں، کیونکہ ہم نے بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ عید کے چوتھے دن تیسرے دن ایران نے جواب دیا تھا، دمشق میں جو ان کی سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اس کا جواب دیا تھا. پھر اسرائیل بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا یہ سارا معاملہ بدلہ لینے والا جو بھی معاملہ ہے وہ صدر ابراہیم رئیسی سے لیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور یہی بات شاید میں نے کہی ہے کہ یہ دہشت گردی اگر ہے تو پھر کس طرف سے ہوئی ہوگی یہ دہشت گردی؟ یا تو اس میں اسرائیل ملوث ہوگا یا امریکہ کی کوئی ایجنسی ملوث ہوگی. لیکن اگر یہ بات ایرانی میڈیا یا ایرانی ریاست کہہ دے ایک دفعہ تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور جب وہ ثابت ہو جائے گا، وہ اپنے ثبوت دے دیں گے، تو پھر یہ معاملہ پورا جوادی حملے کی طرف جائے گا، یعنی جنگ کی طرف جائے گا. تو بہت خطرناک صورتحال نہ صرف خطے میں پیدا ہو جائے گی بلکہ دنیا میں پیدا ہو جائے گی کہ اگر ایران براہ راست حملہ کر دے اسرائیل پر، یہ کہہ کر کہ آپ نے ہمارے پریزیڈنٹ کو مارا ہے. اس میں بڑی احتیاطیں ہیں بیچ میں. دیکھیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک ایرانین جو ریاست ہے بہت وہ ذمہ دار ریاست ہے دنیا کی، اور انہوں نے بڑا ذمہ داری سے رسپونڈ کیا ہے ہمیشہ ہر معاملے میں. تو اس معاملے میں بھی انہوں نے تھوڑی سی احتیاط برتی ہے. ممکن ہے کہ آگے چل کے جب وہ اس نتیجے پہ حتمی طور پہ پہنچ جائیں کہ بھائی یہ دہشت گردی تھی، تو پھر وہ جواب دیں گے اس کا، اور دیں گے تو پھر وہ کچھ بھی اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. ایران ان سارے معاملات پہ جو تحقیق کر رہا ہے، اس پہ کسی ملک کی مدد لے گا یا خود ہی اپنے بلبوتے پہ تحقیق کر کر سارے انجام تک پہنچے گا؟ دیکھیے، وہ ایرانین ایسی قوم ہے کہ جو سارے کام اپنے ہی خود ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے سارے کاموں پہ. وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے دوسرے اقوام کی طرح. وہ سارے کام اپنے خود کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی دوسری ملک سے مدد لیں گے. یا عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں. یہ طریقہ ہے کہ دوست ممالک سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. تو وہ تو یقیناً کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ ایران سے یہ توقع کریں کہ وہ کسی ملک سے کہے گا کہ آپ آگے اس مسئلے کو ریزالو کریں، جیسا کہ پاکستان میں بے نظیر کا جب مرڈر ہوا تھا تو اس وقت لندن سے اور کہاں دنیا کے مختلف ممالک سے ایجنسیز کو بلایا تھا کہ آپ بتائیں گے بھائی یہ کیا ہوا، اور حالانکہ انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا. تو ایران ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے فیصلے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا. ریاض صاحب، ماضی میں بھی ایسے بہت سے حادثات ہوئے جس میں ہوائی جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بہت سے ملک کے سربراہان کو شہید کیا گیا ہے، مارا گیا ہے. تو اس میں بھی کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ کس نے کیا، کیا کیا. کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایرانی صدر ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، ان کی تحقیق مکمل ہو کے جو قاتل ہیں ان کا پتہ لگ جائے گا؟ دیکھیے، اگر یہ حادثہ نہیں ہے تو ایرانین قوم کسی نہ کسی نتیجے پہ بہت جلد پہنچ جائے گی. ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور ان کے پاس ساری اکوپمنٹس ہیں، دنیا کی جو جدید ترین اکوپمنٹس ہیں ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اپنے طور پر. اب نتیجے پر پہنچ کر وہ اس کا رد عمل کیا دیتے ہیں، یہ ان کی اسٹریٹجی ہوگی، ان کی نئی حکومت کی اسٹریٹجی یا نئی پریزیڈنٹ کی اسٹریٹجی ہوگی، یا جو خامنہئی صاحب ہیں ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس تحقیقات کے نتیجے میں. جہاں تک یہ بات ہے کہ تحقیقات وہ کر لیں گے اور نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہنچ جائیں گے. ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے. ریاض صاحب، ابھی جو ایران ہے وہ صدر سے محروم ہوا ہے. نائب صدر بے شک ہیں، لیکن جو صدارتی نظام ہے، جو ایک مین ہوتے ہیں، وہ ابھی محروم ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کب تک حل کر کے نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا؟ دیکھیے، ان کے آئین کے مطابق 50 ڈیز میں نئے صدر کو منتخب کر کے وہ اس کی سیٹ پہ بٹھا دیں گے. ابھی تو نائب صدر نے جو انتظامات سنبھالی ہیں، نئے صدر کا انتخاب 50 دن کے اندر اندر وہ کرتے ہیں، تقریباً 1.5 مہینہ. تو 1.5 مہینے کے اندر وہ اپنا نیا صدر بنا لیں گے. ایک منظم قوم ہے دنیا میں، چند قومیں ہیں جو بہت منظم ہیں، اس میں ایرانین قوم ہے ٹاپ آف دا لسٹ. تو وہ منظم قوم ہے، وہ مینج کر لیں گے. وہ اس سے بڑے بڑے حادثے اس سے پہلے ان کی ہو چکے ہیں. جب ریولیوشن آیا تھا اس وقت ان کی پوری کیبنٹ کو 40-50 جو اہم ترین لوگ تھے، آیت اللہ تھے، ان کو اڑا دیا تھا. اس کے بعد بھی انہوں نے مینج کیا. تو وہ مینج کر لیتے ہیں. بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اپنے کاز سے، اپنے ریولیوشن سے، اپنے انقلاب سے. تو وہ مینج کر لیں گے. وہ 50 دن کا ٹائم ہے، وہ اس میں نیا صدر منتخب کر لیں گے. صحیح. آخر میرا آپ سے سوال ہے، اور یہ سوال بڑا اہم سوال ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت کا فائدہ کون سا سپر پاور ملک اٹھا سکتا ہے؟
آپ سوال ریپیٹ کیجئے، میں سن نہیں پایا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ کون سا ایسا سپر پاور ملک ہے جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی اس شہادت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، فائدہ اٹھانے کا اس کے اندر اب سوال نہیں ہے. یہاں دنیا میں جو ہے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا ٹارگیٹ، اگر انہوں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا کہ ابراہیم رئیسی کو اڑانا ہے تو انہوں نے اڑا دیا. اب مزید کام جو ہے ان کا ختم ہو گیا، مطلب انہوں نے ہدف اپنا حاصل کر لیا. اب باقی یہ ہے کہ اب انہوں نے کیسے مینج کرنا ہے، کیسے اپنے نئے صدر کو منتخب کرنا ہے، کیسے دوبارہ اپنی پالیسی کو کنٹینیو کرنا ہے، یہ ایک اہم پہلو ہے اس کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی دوسرا ملک کو فائدہ اٹھا سکتا ہے. فائدہ کیا اٹھائے گا؟ اس نے جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا، اگر پہنچایا ہے تو. اگر کوئی دہشت گردی ہے تو لیکن ڈاکٹر ابراہیم رئیسی تو ایک دیوار کی طرح وہ مانے جا رہے تھے کہ جس طرح اگر ہم غزہ کی بات کریں تو پہلا جو غزہ اور اسرائیل کی جنگ تھی تو پہلا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا، اٹیک کیا. جی، یہی پریزیڈنٹ رئیسی کے دور میں یہ ہوا. تو یہ ممکن ہے کہ وہ ٹارگٹ بن گئے ہوں دوسرے کسی ملک کا اور اس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی ہوئی ہو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ وہ امکان ہے اپنی جگہ موجود. اب انہوں نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا کہ اصل آدمی کو اڑا دیا انہوں نے. حالانکہ جو ایران ہے وہاں پر اصل فیصلے کی طاقت جو ہے وہ سپریم لیڈر کے پاس ہے، یعنی آیت اللہ خامنہ کے پاس ہے. دوسرے جو وہاں پہ جو پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں وہ آخری ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ آخری جو ہے وہ سپریم لیڈر کا ہوتا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. اگر کسی نے یہ سوچ کر ابراہیم رئیسی کو اڑایا ہے کہ یار انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس کو اڑا دو، یا یہ اب یہ پالیسی کنٹینیو نہیں ہوگی، تو وہ غلط فہمی ہے اس کی. وہ 100% غلط فہمی کا شکار ہے. کنٹینیوٹی جو اس پالیسی کی ہے جو آیت اللہ خامنہ ہی چلاتے ہیں. بہت شکریہ ریاض صاحب، اپنے تجزیے سے اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور امت مسلمہ میں بے چینی پائی جا رہی ہے. افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے، نہ کہ ایرانی صدر بلکہ ایرانی وزیر خارجہ بھی اس حادثے کے زد میں آ گئے. اور دہشت گردی ہو یا اس میں حادثاتی موت ہو، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. میری ابھی انجینئر، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میری ابھی انجینئر ایوییشن کے انجینئر سے بات ہو رہی تھی، جنہوں نے بتایا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر جس میں شہادت ہوئی ہے، یہ ہیلی کاپٹر کے بہت کم کریش ہونے کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 انجن ہوتے ہیں. اگر ایک فیل ہو جائے تو دوسرا یوز کیا جا سکتا ہے. اگر دونوں فیل ہو جائیں تو آسانی پائلٹ لینڈنگ کروا سکتا ہے. لیکن موسم کی خرابی ہو جانا، پھر یہ انجن خراب ہو جانا، یہ ایک بات جڑ سے جڑ مل نہیں رہی. اور اس میں ہو سکتا ہے دہشت گردی کا واقعہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اور جو اگر اس میں ظالم ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور اگر یہ حادثاتی موت ہے تو اللہ ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ اور دیگر جو عملہ ان کے ساتھ موجود تھا ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اور لواحقین کو اور جتنے بھی ان کی قوم کے چاہنے والے ہیں، پسند کرنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. پروگرام کا وقت یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. حسن احمد کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.